इस वीडियो में हम सवालात और उसके जवाबात दे रहे हैं। तो आयत नंबर 1 से लेकर 6 तक सूरा अल-मुम्तहना में 3 सवाल पूछे। चार सवाल ये हैं कि कुरान हकीम की इन आयात की रोशनी में अहले ईमान का इस्लाम दुश्मनों के साथ क्या रवैया होना चाहिए। पहली बात तो ये समझ लें कि इस्लाम दुश्मन यानी गैर मुस्लिम उनकी 3 सूरतें हैं। एक तो वो कुफ़ार कि जो मुसलमानों के साथ जंग करते हैं, मुसलमानों को परेशान करते हैं, उनके साथ ताल्लुक़ रखना जायज़ नहीं करार दिया गया किसी भी सूरत में। दूसरे वो लोग जो ख़ुद तो जंग नहीं करते लेकिन जंग करने वालों की मदद करते हैं, ऐसे काफिरों से भी दूर रहने का हुक्म है, उनसे भी ताल्लुक़ नहीं रखना। हाँ, तीसरे नंबर के वो कुफ़ार के जो ना जंग करते हैं ना जंग करने वालों की मदद करते हैं, उनके साथ ताल्लुक़ रखने को जायज़ करार दिया गया है। तो उस सिलसिले में ये पहले सवाल का जवाब है और उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, ऐ ईमान वालो मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए मक्का से निकले हो तो मेरे और मेरे दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ, मेरे और तुम अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ, उनके साथ दोस्ती के पैगामात का तबादला ना करो, पैगाम ना भेजो, और जो दीन हक तुम्हारे पास आया है ये उसके मुनकिर हैं और ये चाहते हैं कि तुम किसी न किसी तरीके से दोबारा वापस कुफ्र की तरफ लौट आओ। ऐ ईमान वालो, ये तो वो लोग हैं कि जिन लोगों ने तुम्हें तुम्हारे वतन से वापस निकाल दिया, तुम्हारे नबी को यहाँ से बेदखल किया, तो ऐसे लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ ना रखो। ये पहले सवाल का जवाब है। और दूसरे सवाल का जवाब ये है कि काफिरों के साथ ये रवैया बताया गया कि दूसरा सवाल ये है कि इस सबक में दुश्मनाने हक की किन बातों के सबब उन्हें दोस्त और राजदां बनाने से मना किया गया है। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि उनकी तरफ से पोशीदा पैगामात, छुपे छुपे पैगामात भेजते हो जो तुम समझते हो कि किसी को पता नहीं, हालांकि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल से वाकिफ़ है। वो तुम्हारे दिलों में पैदा होने वाले ख्यालों का भी जानने वाला है और जो तुम छुप कर करते हो वो भी जानता है, और जो तुम ऐलान करके कर रहे हो अल्लाह ताला उनको भी जानता है। और ये जो कुफ़ार हैं ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तुम्हारे राजदार नहीं हो सकते, इसलिए कि ये नफ्सियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर तुम्हारे दुश्मन हैं। लिहाजा इनको ना दोस्त बनाओ ना ही इनको राज दो। तुम्हारे दोस्त जो हो नहीं सकते, अगर तुम समझते हो कि ये तुम्हारी तरह मुखलिस होंगे तो ऐसा है नहीं है, वो तुम्हारी तरह मुखलिस हो ही नहीं सकते। तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुखलिस हो, लेकिन ये तुम्हारे दुश्मन हैं, कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और इनकी दोस्त ना होने की वजह से इनको राजदार भी ना बनाओ, क्योंकि दुश्मन अगर तुम्हारे राज हासिल कर लेगा तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। इसलिए अल्लाह ताला चाहता है कि उन्हें राजदार ना बनाओ। तीसरा सवाल ये है कि जब अहले कुफ्र मुसलमानों पर गलबा पा लेते हैं तो उनका अहले ईमान के साथ क्या सलूक होता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, ये जो काफिर हैं अगर तुम्हारे ऊपर किसी वक्त गलबा हासिल कर लें, कुदरत पा लें, तो ये तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हें हर तरह की तकलीफें पहुंचाएंगे, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठाएंगे, तुम्हारे ऊपर जुबान भी चलाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि तुम किसी न किसी तरीके से काफिर हो जाओ, दोबारा कुफ्र की तरफ लौट जाओ। क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे रिश्ते नाते तुम्हारे काम ना आएंगे और ना ही तुम्हारी औलाद, ना ही तुम्हारे माल,
اور اس روز اللہ تعالیٰ تم میں فیصلہ کرنے والا ہوگا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کافر جو ہیں تمہارے اور تمہاری بھلائی کا بھی چاہیں گے، تمہیں گمراہ ہی کریں گے، اور اگر تمہارے اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی لوگ ہیں تو اگر تمہاری محبت ان میں ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ ہی مسلمان ہو جاتے، تمہاری محبت میں ہی وہ لحاظ کرتے ہوئے مسلمان ہو جاتے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے چھپاتے تو تمہارے لحاظ نہیں کیتے۔ جب انہوں نے اپنے کفر کی وجہ سے تمہیں بھی اگنور کر دیا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو بھی اگنور کر دیا، تو پھر تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمہارے رشتہ دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے تمہارے رشتہ دار، تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ فائدہ دینے والے تو وہی ہیں کہ جنہوں نے کم از کم تمہارا ہی لحاظ کر لیا ہوتا، جس نے تمہارا لحاظ ہی نہیں کیا تم اس کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ جو تمہیں دوست سمجھتا ہے، جو تمہاری دوستی کا خیال کرتا ہے، تو وہ بھی پھر تمہاری طرف آ جانا چاہیے۔ جو تمہاری طرف نہیں آنا چاہتا تو وہ تمہارا دوست نہیں ہے، بلکہ کافر تو یہ چاہتے ہیں تم واپس دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آؤ، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر عمل کرو، کیونکہ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ اسوہ آپ کے حالات، آپ کی ذات، آپ کی بات، کس چیز کا حوالہ دیا گیا؟ وہ یہ دیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو اللہ کا پیغام دیا، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو۔ تو ان کی قوم والوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، تم ان چیزوں کو چھوڑو، تم دوبارہ ہماری طرف لوٹ آؤ، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، ہم تمہارا خاندان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ تم خدا کو نہیں مانتے، اور جو خدا کو نہیں مانتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف اور واضح کر دیا، اگر تم میرے پروردگار کو مانتے ہو جو حقیقی پروردگار ہے تو پھر تمہارے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تو پھر قیامت تک تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے صاف صاف اور سیدھا سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور لوگوں کو جواب دے دینا چاہیے، تاکہ کسی کو کسی قسم کا ابہام نہ رہے، غلط فہمی نہ رہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی طرح اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے تھا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تو تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی ہم قائل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو تم میں ہمیشہ کھلم کھلی ہماری عداوت رہے گی۔ ہاں، ہماری ایک حوالے سے تعلق قائم ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہمارا، وہ کیا کہ تم اللہ کو مان لو تو ہمارا تعلق بھی ہے، ہماری رشتہ داری ہے، ہماری دوستی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اور اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو نہ کوئی تمہاری ہمیں دوستی کی ضرورت ہے، نہ تمہاری رشتہ داری کی ضرورت ہے، نہ تمہارے کسی تعاون کی ضرورت ہے، بلکہ ہم تمہارے مخالف رہیں گے، تمہارے دشمن رہیں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تھا، جس طرح انہوں نے کیا اللہ کے ماننے کے حوالے سے صاف صاف اور واضح موقف اختیار کرا۔ اے ایمان والو، تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے صاف صاف بات کرو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جاننے والوں سے، کہ تم
غیروں کو مانتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو، اور میں اب ابراہیم اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ابراہیم تمہارے جھوٹے خداؤں کو نہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی تمہارے جھوٹے دین کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 13 تک۔ یہ ان آیات میں 3 سوال دیے گئے ہیں کہ پہلا سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 7 سے 13 تک 3 سوال پوچھے اس نے لیسن میں، اور پہلا سوال یہ ہے کہ ان آیات کی روشنی میں، یعنی آیت نمبر 13 سے، ان آیات کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں اور ان لوگوں میں جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے یا تم دشمن جنہیں رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت والا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اور جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ کافروں کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلے کافر وہ ہیں، یعنی کافروں کا وہ گروپ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، پریشان کرتا ہے کسی نہ کسی حالت۔ ان کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے ہی نہیں، سرے سے حرام ہے۔ دوسرے وہ کافر ہیں کہ جو خود تو نہیں لڑتے لیکن لڑنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی تعلق رکھو۔ اس کے بعد تیسرے وہ ہیں کہ جو نہ خود لڑتے ہیں نہ لڑنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں بلکہ نیوٹرل فارم میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، ایسے لوگوں کے ساتھ تم اگر محبت سے ملو، عدل و انصاف کرو تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان چیزوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو تمہارے قلوب میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے دل کو ایک دوسرے کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، ان کے ساتھ دوستی رکھنے کو جائز قرار دیتا ہے، اور تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے دروازے کھول دے اور وہ ایمان قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف تمہیں انہی لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے حوالے سے لڑائی کی، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، تو اے ایمان والو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو، یہ تو ظالم ہے اور ان ظالموں سے بچو۔ صرف نیوٹرل فارم میں رہنے والے غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرو، اچھے سلوک کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں کے بارے میں مومن عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی ہے۔ پھر سوال کو سنیں، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتیں جو مدینہ میں آ گئیں تو اہل ایمان کو ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں، یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینے آ جائیں، تو ان مہاجر ہجرت کرنے والی عورتوں کو کیا کرو کہ ان کا امتحان لے لو، ان سے پوچھ لو۔ کیا پوچھو؟ کہ تم ایمان لے آئی ہو؟ وہ تصدیق کرے کہ ہاں ایمان لے آئی ہیں، تو پھر ان سے پوچھ لو کہ صدق کے دل سے ایمان لائی ہو، جب وہ تصدیق کر لیں پوچھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بھی خوب جانتا ہے وہ سچ بولتی ہیں یا جھوٹ بولتی ہیں۔ تم اگر ان سے
معلوم ہے کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس مت بھیجو جو تصدیق کر دے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اور یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے جائز ہیں۔ یعنی جو مومن ہو گئی عورتیں تو ان کا کفار کے ساتھ تعلق نہ رہا، یعنی مومن عورت کا جب وہ ایمان لے آئی تو پھر اس کا کافر مرد کے ساتھ جو پہلے نکاح ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ مومن عورت کافر کی بیوی نہیں ہو سکتی، اور مسلمان مرد کی بیوی بھی کافر نہیں ہو سکتی۔ دونوں صورتوں میں احتیاط کرو، اور اگر ان کو یہ حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دیں، یعنی کہ جو خواتین مومن ہوئیں، مومن ایمان لے آئیں، وہ آ گئیں، تو پھر ان کے جو مکہ میں رہنے والے تھے اگر ان کو مہر وغیرہ دیا یا اور تحفے تحائف دیے، یہ جو خرچہ دیا تو ان کا خرچہ ان کو واپس کر دو، اور عورتوں کو واپس نہ بھیجو، ان کو اپنے پاس رکھ لو، ان سے تم خود نکاح کر لو مہر دے کر۔ اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو، جو عورتیں کفر پر ہیں تو ان کو اپنے پاس نہ رکھو بلکہ ان کو کفار کو واپس کر دو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہے وہ ان سے تم طلب کر لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بہت بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو عورت تمہارے ہاتھوں سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو تو پھر تم اس سے جنگ کرو، ان سے مال غنیمت لگے، تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ یہ تھا دوسرا سوال، اور اب ہے تیسرا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومن عورتوں سے بیعت لینے کے لیے کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا النبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اور نہ ہی اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور نہ ہی اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھیں گی کسی دوسرے پر، اور نیک کاموں میں آپ کی تابعداری کریں گی، نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں سے جن پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں ہے۔ تو تیسرا سوال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو عورتیں ایمان لے آئیں آپ کے پاس آ گئی تو ان سے بیعت لو، تو کن چیزوں پہ بیعت لینی ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آنے کے بعد، دارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا شریک نہیں بنائیں گی، چوری بھی نہیں کریں گی، بدکاری بھی نہیں کریں گی، اولاد کو بھی قتل نہیں کریں گی، اور نہ ہی وہ کسی کے اوپر ہاتھ پاؤں سے کوئی بہتان باندھیں گی، اور جو آپ ان کو ہدایت فرمائیں گے اس کے اوپر وہ عمل کریں گی۔ اس بات پر ان سے بیعت لے لیں
پھر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، مہربانی کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، ان لوگوں پر کہ جن پر اللہ ناراض ہوا ان سے دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کا یقین نہیں ہے، امید نہیں ہے، اسی طرح ان لوگوں کو آخرت کے آنے کی بھی امید نہیں ہے، اور تم تو آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اے ایمان والو، اپنے رب کے تابع دار بن کے رہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ تابع داری کرو، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سورہ الممتحنہ کے دیے گئے سوالات کا جواب مکمل ہوئے، اور یہ 10th کلاس کے سلیبس کا آخری حصہ تھا۔ ہم نے صرف سوالوں کے جواب دیے ہیں، ڈیٹیل یا تفصیل نہیں بیان کی، یہ صرف طلباء کے لیے، اس لیے ہم نے مختصر سا بیان کیا ہے۔ کسی طرح کی اگر کوئی کمی بیشی آپ کو محسوس ہو تو ہمیں ضرور مطلع کریں، ہم اس کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ، اور جو بھی اس کو سنے وہ اس نظریے سے سنے کہ یہ بچوں کے لیے تھی، تو اس لیے ہم نے مختصر سے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی تفصیلات جو ہیں کچھ کو ہم نے جان بوجھ کر بیان نہیں کیا، کیونکہ جواب کی طوالت کی وجہ سے اس کے اختصار کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔